अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल का शरही हल। आज इसकी 5वां एपिसोड है कुर्बानी के अहकाम पर। हमारे साथ इलामा मोहम्मद इकबाल काजी साहब मौजूद है, जो मीडिया की जीनत और मेरे और आपके दिलों की धड़कन है। अस्सलाम वालेकुम इलामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इलामा साहब, आज की एपिसोड का हमारा पहला सवाल आपसे है, कुर्बानी की खालें चंदे की रकम से इज्तिमाई कुर्बानी का जानवर खरीदना कैसा है? सबसे पहले तो मोहतरम जनाब मोहम्मद अली मुग़ल साहब, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अज़ीमुश्शान ये सिलसिला शुरू किया मुफ्ती ऑनलाइन, और आपके शरई मसाइल और उनका हल इसका टॉपिक रखा। और कुर्बानी के हवाले से ये जो ज़िलहज्जा का महीना चल रहा है और इसमें शरई अहकाम का ये जो सिलसिला जारी किया है उम्मत मुसलमान की भलाई के लिए, मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इसमें दिन 25वीं रात 26वीं तक ही अता फरमाए। और ये जो आपका सवाल है कि इज्तिमाई कुर्बानी के साथ से इज्तिमाई कुर्बानी कैसे करना, कि जो इदारे बने होते हैं फंडिंग के, जो तहरीकें हैं इस्लाही मुआशरती, वो तहरीकें कुछ फ़ंड जमा करती हैं और जब उनका फ़ंड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़रूरत से ज़ायद बैंक के अंदर जमा हो जाता है, तो उनमें से किसी की सोच बन जाती है कि जनाब हम इज्तिमाई कुर्बानी न कर लें। तो इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला शुरू किया जाता है। तो इस इज्तिमाई फ़ंड से कुर्बानी करना कैसा है, तो ये शरअन जायज़ नहीं, क्योंकि जब भी कोई फ़ंड देता है तो उसकी कोई ना कोई नीयत होती है, किस नीयत से, किस सोच से मैं फ़ंड दे रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ने दिया है गरीबों की मदद के लिए, या एक ने फ़ंड दिया है पंखे के लिए कि पंखा लगा के लगाया जाए, पंखा ख़रीद कर लगाया जाए, या फ़ंड दिया गया है कि इससे सड़क बनाई जाए, तो उसको किसी और मद में किसी और जगह इस्तेमाल करेंगे तो शरन जायज़ नहीं है। लिहाजा इसकी जायज़ सूरत यह है कि जिन्होंने फ़ंड दिया है, जो ये अपना तहरीक वाले हैं, फ़ंड देने वालों से शरन इजाज़त लें, या जब लें तो कुली इख्तियारात से लें कि जनाब आप तो फ़ंड दे रहे हैं हमें गरीबों के लिए या मकान या मदरसे या इदारे की तमीर के लिए, अगर फ़ंड ज़ायद हो गया तो हम उससे कुर्बानी के जानवर ख़रीद लें या किसी भी तरह गुरबा की मदद कर सकते हैं। आप कुल्ली इख्तियार दे दें, हर एक कुल्ली इख्तियारात से लेने से फिर आप वो पंखा ख़रीदें, गाय ख़रीदें या कोई भी रफ़ाई काम करें तो फिर हलाल हो जाएगा, फिर नाजायज़ नहीं होगा। अगर बग़ैर जिन्होंने डोनेट किया है तो उनकी इजाज़त के बगैर जो है ना, ये जायज़ नहीं है कि इज्तिमाई कुर्बानी का जानवर ख़रीदा जाए, क्योंकि फ़ंड देने वालों की ये नीयत नहीं होती। उनकी नीयत और उनका एतमाद बहाल करके तो फिर जिस मद में भी जायज़ मद में आप खर्च करेंगे तो जायज़। माशाल्लाह। इलामा साहब, हमारा अगला सवाल ये है, कुछ लोग सोचते हैं कि हम कुर्बानी की खालें गरीब लोगों को दे दें ताकि उनका कुछ भला हो जाए, तो इसके रिलेटेड मेरा सवाल ये है, गरीब लोगों को कुर्बानी की खालें देना कैसा है? गरीब लोगों को कुर्बानी की खालें देना बिल्कुल जायज़ है, इसके अंदर कोई कबाहत नहीं, लेकिन यह कि शर्त यह है कि लेने वाला मुस्तहिक हो, कि उसको वो इतना मुस्तहिक है कि उसको जो है कुर्बानी की खाल दी जा सके, उसका गुज़र बसर अच्छा ना हो रहा हो, वो साहिब निसाब भी ना हो, इतना गरीब हो कि उसका घर का खर्च जो है वो भी ना चल रहा हो और वो हर माह तंग हो जाता हो, यानी मुस्तहिक है, तो फिर गरीब को कुर्बानी के जानवर की खाल देना जायज़ है, इसके अंदर कोई कबाहत नहीं है, बशर्त यह है कि वो मुस्तहिक हो, शौकिया खाले जमा करने वाला ना हो, तो फिर गरीब बंदों को भी कुर्बानी के जानवर की खाल दी जा सकती है। माशाल्लाह। इलामा साहब, हमारा अगला सवाल है, सुन्नी मदरसा में खाले देना कुर्बानी की कैसे?
माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इस दौर के लिहाज से सुन्नी अहले सुन्नत के जितने मदारस हैं उनमें कुर्बानी की खालें देना ये दीन की बहुत बड़ी मदद और हेल्प है। देखिए ना कि जितने भी सुन्नी मदारस हैं आप ले लें, अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास अत्तार कादरी दामद बरकातुहुल आलिया, इनके दावत इस्लामी के ज़रिए तमाम हज़ारों मदारस चल रहे हैं। अल्लामा पीर अजमल कादरी साहब बेशुमार मदरसे चला रहे हैं, अल्लामा रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब बेशुमार मदारस चला रहे हैं, और जो बेरा शरीफ की जो शाख है, ब्रांच है बेरा शरीफ से, वो बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर मदारस हैं। तो अहले सुन्नत के बेशुमार मदारस हैं पूरी दुनिया के अंदर जो दीन की सरबुलंदी के लिए काम कर रहे हैं। और ये अपील भी है अवाम से कि सुन्नी मदारस को, सुन्नी उलमा को मजबूत किया जाए, ज़कात फ़ंड दिए जाएँ। जिस तरह आज का आपका सवाल है कि कुर्बानी की खालें, ये बड़ा मौसर ज़रिया है कि सुन्नी मदारस की बड़े अच्छे तरीके से मदद की जा सकती है और दीन का काम हो सकता है। यानी फॉर एग्जाम्पल एक मदरसा जो है वो अगर 1 अरब रुपए की खालें जमा करता है तो 1 अरब रुपए से शायद 1 साल के मदरसों, 1 साल तक मदरसे के पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनके लिए ये उनकी तनख्वाहें जो हैं वो इनसे दी जा सकती हैं। और जो बच्चे दरस निज़ामी के हिफ्ज़ कुरान के बच्चे खाना खाते हैं, मदरसे के बिल वगैरह दिए जाते हैं, वो सारे इसी में से दिए जा सकते हैं अगर हम थोड़ा सा गौर व फ़ोज़ करें और कुर्बानी की खालें अहले सुन्नत वल जमात के मदारस को दें। ये बहुत अच्छी बात है और मैं समझता हूँ दीन फैलाने का बड़ा मौसर ज़रिया भी है। माशाल्लाह इल्हाम साहब, हमारा अगला सवाल आपसे है कि अपने जानवर की खाल बेचना कैसे? किसी ने कुर्बानी की है, मैंने, आपने, जिस किसी ने भी, और कुर्बानी करने के बाद एक बंदे ने क्या किया कि कुर्बानी के जानवर की खाल बेची और उसके पैसे खाए, तो बाज़ उलमा कहते हैं उसकी कुर्बानी होगी नहीं। लेकिन अगर कुर्बानी की खाल अपने जानवर, वेड़े की, बकरे की या ऊँट की, कुर्बानी के जानवर की खाल इस नीयत से बेची कि वो किसी मदरसे में या मस्जिद में देगा, तो वो जितने पैसे मिले वो उसने मस्जिद और मदरसे में दे दिए तो जायज़ है। लेकिन अगर अपने इस्तेमाल में लाया है तो वो जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। माशाल्लाह। इल्हाम साहब, हमारा आपसे अगला सवाल है, गोश्त, कुर्बानी के गोश्त के कौन कौन से अज्जा को खाना जायज़ है? कुर्बानी के सारे जो मेन बॉडी है उसमें, बल्कि सवाल मेरा है यूँ ठीक रहेगा कि कुर्बानी के जानवर के कौन से पार्ट्स ऑफ बॉडी खाना जो है वो जायज़ नहीं, तो उनमें कुछ हराम है, कुछ आज़ाद जानवर के ऐसे हैं जिनका खाना इंसान के लिए मुज़र सेहत है, नुकसान है, इसलिए फुक़हा ने उनको हराम करार दिया है। मतलब जानवर के दांत हो गए और जानवर के बड़े पेशाब, छोटे पेशाब की जो शर्मगाहें हैं ये हो गई, जिसमें ठीक है, जो कि खाए नहीं जाते, जिनका खाना जायज़ नहीं है। ऐसे ही जो कपूरे हैं ये, इनको भी मकरूह तहरीमी कहा गया है, ओजड़ी को भी मकरूह तहरीमी कहा गया है। वो अलहदा मामला है कि कुछ फुक़हा ने ओजड़ी के हवाले से मकरूह तहरीमी, आला हज़रत का फतवा ये मकरूह तहरीमी है, और दीगर मौखरी जो उलमा हैं जो बाद में आने वाले हैं वो कहते हैं कि ज़रूरत के पेश नज़र अमूम बलवा के तहत आवाम जो है वो 2000 रुपये का मटन ख़रीद के नहीं खा सकते, तो लिहाजा उन गरीबों के लिए ओजड़ी खाना जो है ये है तो कराहत मकरूह है, लेकिन खाना जवाज़ का फतवा दिया जाएगा कि आवाम तो खा सके। तो ये जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, यानी जानवर के सींग हो गए, खून हो गए, पट्ठे हो गए, उसके कपूरे हो गए, और इसी तरह ये जो हमने अर्ज़ किया है ओजड़ी, ये चीज़ें जो हैं ये खाना जायज़ नहीं है। माशाल्लाह इल्हाम साहब, हमारा आपसे अगला सवाल ये है, कुर्बानी की खाल किस नीयत से बेचनी चाहिए?
قربانی کی کھال جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قربانی کی کھال اس نیت سے بیچ سکتے ہیں کہ وہ بیچ کر کسی غریب کو دوں گا یا مسجد میں دوں گا اس کے پیسے یا مدرسے میں دوں گا. اس نیت کے ساتھ جو ہے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے غریب کی مدد کر دے, مسجد کی مدد کر دے فنڈنگ کے لحاظ سے, یا مدارس میں جمع کروا دے, تو اس کے اندر کوئی کباہت نہیں. اس کی نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے. ہر عبادت والا کام وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, اس میں ثواب پھر بڑھ جاتا ہے. ماشاء اللہ. علامہ صاحب ہمارا اگلا سوال ہے, کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ویسے بھی تو دوسرے کاموں کے لیے قرضہ لیتے ہیں, تو کیوں نہ قرضہ لے کے قربانی کر دی جائے, تو اس بارے میں اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اس میں چند غور طلب باتیں ہیں جن کے اوپر ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے. یعنی مطلب کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی قرضہ لے کے قربانی کرنی ہے تو پھر فائدہ کیا, قرضہ لے کر قربانی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ان کا کانسیپٹ غلط ہے. ٹھیک ہے, ہاں بندے کا نصاب جو ہے وہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا ان کی قیمت 52 تولے. فار ایگزامپل ایک تولہ جو چاندی ہے وہ 3000 کی ہے, تو 52 سے ملٹیپلائی کریں تو کم بیش 1.5 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ رقم بنے گی, 1,60,000. تو جس کے اکاؤنٹ میں 1,60,000 روپیہ ہے تو وہ صاحب نصاب ہے, وہ قربانی کرے گا. سوال آپ کا کیا تھا؟ قرضہ لے کر قرضہ لے کے. ہاں ایک قرضے کی وضاحت ہم نے پہلے بھی کی تھی, تھوڑا آپ کی اس توسط سے محمد علی بھائی مزید وضاحت کر دیتا ہوں میں کہ اگر اس طرح کا قرضہ ہے, فار ایگزامپل ہمارے اوپر قرضہ ہے 3 لاکھ, ہم نے لینا ہے 7 لاکھ, یعنی دینے ہیں ہم نے کم اور لینے ہیں زیادہ. یعنی لے دے کے اگر مائنس پلس کریں تو کم از کم 52 تولے چاندی کی قیمت 1,60,000 روپیہ اگر فیگر ہمارے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے, بچ جاتا ہے, ہم صاحب نصاب ہے, ہم قربانی کریں گے. اچھا, پھر بعض کہتے ہیں کہ جناب ہمارا جو ہے نا وہ پاس نہیں ہے تو ہم مالک ملنے کی یقین دہانی بھی ہے, لیکن ہمارے پاس نہیں ہے. تو فقہ نے کہا کہ ایسے بندے جو ہیں پھر قرض اٹھا کے ادھار پیسے لے کر تو وہ قربانی کریں گے, جب اپنے پیسے آئیں تو پھر یہ قرض واپس کر دیں. تو بعض یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی قرض لے کر قربانی کرنا جائز نہیں, جائز ہے, اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے. ہاں اگر قرضہ ہے ہمارا 10 لاکھ اور لینا ہے ہم نے 9 لاکھ, یعنی کہ قرضہ دینے کے بعد بھی 1 لاکھ بچتا ہے, تو ہم صاحب نصاب ہے وہ ہماری جو قربانی کے لیے پیسے ہونے چاہیے وہ رقم بچنے نہیں دے رہا, تو لہٰذا ایسے قرضے میں قربانی دینا پھر جائز ہے. ایام تشریق کون سے ہیں؟ ایام تشریق جو ہوتے ہیں یہ 9, 10, 11, 12, 13 ذی الحجہ, ان کو کہا جاتا ہے ایام تشریق. ٹھیک ہے, 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک کیا ہے ایام تشریق. یہ یعنی حج کے مہینے کی 9 تاریخ, 10, 11, 12, 13 ذی الحجہ تک, یہ 5 دن, ان کو کیا کہا جاتا ہے ایام تشریق. تو یہ ایام تشریق ہیں اور ان کی بڑی فضیلت ہے. ماشاء اللہ. علامہ صاحب ہمارا آپ سے اگلا سوال ہے, تکبیرات تشریق بتا دیں ہمیں کون سی ہیں؟ تکبیرات تشریق وہ ہوتی ہیں جو 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک ہم نے پڑھنی ہوتی ہیں بلند آواز سے. یعنی ہر نماز کے بعد اس کا 1 دفعہ پڑھنا, تکبیر تشریق کا 1 دفعہ پڑھنا واجب, 3 دفعہ پڑھنا مستحب. یعنی واجب سے مراد لازم ہے ہر نماز کے بعد. اسی لیے ہم نے دیکھا ہوگا, اب بھی دیکھیں گے کہ جب 9 ذی الحجہ کا دن آئے گا تو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک اور خطیبوں میں سے ہر خطیب یہ اعلان کر دے گا کہ یہ ایام تشریق ہیں, تو لا الہ الا اللہ کی جگہ یہ 5 دن جو ہیں وہ تکبیرات تشریق پڑھیں گے ہم.
تکبیرات تشریق آپ کا سوال ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ان کو کہا جاتا ہے تکبیرات تشریق. یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے تو 13 ذی الحجہ کی عصر تک 5 دن ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنا اس کا واجب ہے اور 3 دفعہ پڑھنا مستحب ہے. یہ تکبیرات تشریق ہیں اور ایام تشریق کی بھی وضاحت ہو گئی. تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تکبیرات تشریق جو ہیں یہ ہم کنٹینیو رکھیں. 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد 3 دفعہ. ماشاء اللہ. علامہ صاحب ہمارا آپ سے اگلا سوال یہ ہے جانور کی قربانی کیسے کرنی چاہیے؟ جانور کی قربانی کا طریقہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ. جانور کی قربانی کا طریقہ کیا ہے؟ تو جانور کی قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رو. ایک مثال سمجھ لیں کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں سیالکوٹ پکی کوٹلی میں تو ہمارے ہاں لوکیشن کے اعتبار سے قبلہ یا مغرب یہاں ہے اس طرف، ٹھیک ہے، بائیں سائڈ پہ. تو یعنی قبلہ کی طرف جانور کا منہ ہو جائے اور ٹانگیں جو ہیں وہ دوسری طرف ہو جائیں. یہ کہا جاتا ہے مشرق مغرب شمال جنوب. جنوب کی طرف اس کی پچھلی ٹانگیں ہو جائیں اور شمال کی طرف اگلی ٹانگیں اور سر ہو جائے اور منہ جو ہے وہ ہو جائے قبلہ کی طرف. یہ مستحب یعنی فرض واجب سنت نہیں ہے، مستحب یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ ہو. تو جانور کو اس آسان طریقے سے گرایا جائے کہ اس کو تکلیف نہ ہو. تو پھر وہ دعا پڑھ کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تو 3 بندے کم از کم ہوں بکرے کے لیے. ایک پچھلی ٹانگوں کو پکڑے، ایک اگلی ٹانگوں کو پکڑے اور ایک اس کی گردن پکڑ کے تو اس کے گردن پر چھری چلائے. ایک ذبح کرنے والا اور 2 مزید اس کے معاون ہونے چاہیے. تو پھر یہ کانوں کی سیدھ میں بسم اللہ اللہ اکبر کیا ہے کہ جب یہ لوکیشن جو ہم نے بتائی ہے قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے، شمال کی طرف سر، جنوب کی طرف پشت اور منہ اس کا قبلہ کی طرف ہو جائے. ایسا کرنا مستحب ہے. اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کیا ہے کہ تو ذبح کرنے والا جو ہے تکبیر پھیر دے اور اس جانور کو ذبح کر دے. جی ماشاء اللہ. علامہ صاحب ہمارا اگلا سوال ہے بکرے کو ذبح کرنے لگے ہیں، وہ اٹھ گئے تو دوبارہ اس کے اوپر تکبیرات پڑھنا ضروری ہے؟ اگر تو قربانی کا جانور ایسے قربان کیا کہ ہم نے لٹایا تھا، جی جانور بڑا شریر ہو گیا کہ پہلے جب گرایا تو بسم اللہ اللہ اکبر کہا کہ چھری نزدیک کی تو وہ بدھ کا اور جو چھڑا کے بھاگ گیا اور اس کو پکڑتے پکڑتے 10 15 20 منٹ لگ گئے، پھر پکڑا گیا. تو پھر جب اس کو لٹائیں گے تو پہلی تکبیر اور اس تکبیر کا ڈسکنیکٹنگ ہو گئی، منقطع ہو گیا وقت. لہٰذا جب دوبارہ اس کو گرائیں گے تو دوبارہ اس کے اوپر تکبیر ذبح کے لیے دوبارہ پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر. پہلی تکبیر پر اکتفا نہیں کریں گے. ماشاء اللہ. علامہ صاحب ہمارا اگلا سوال ہے ذبح کرنے کے علاوہ اگر کوئی دوسرا تکبیرات پڑھے تو پھر کیسے؟ یہ یوں سمجھ لے حرام اور ناجائز ہے. یعنی فار ایگزامپل میں نے جانور گرا دیا ہے اور میں تکبیر کہہ کے تکبیر نہیں کہتا، میں ذبح کرنے لگا ہوں بکرے کو، ویڑے کو، تو میں کچھ نہیں پڑھ رہا، پاس یونس بھائی، علی بھائی، آصف بھائی کھڑے ہیں تو وہ تکبیر پڑھ رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، تو ذبح ہو گیا. تو یہ حرام اور ناجائز ہے کیونکہ ذبح کرنے والے کے لیے تکبیر پڑھنا واجب تھا. بسم اللہ اللہ اکبر اس کے لیے واجب تھا، ٹھیک ہے، نہ کہ جو سننے دیکھنے والے ہیں ان کے اوپر واجب ہے. مانی یوں سمجھ لیں کہ ایک بندہ نماز میں ہے، بندہ نماز پڑھ رہا ہے،
تو نماز سے باہر بندہ جو ہے وہ لقمہ دے نمازی کو کہ ایسے کر لو ایسے کر لو، تو وہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ خروج صلاۃ بندے کے لقمے کو فوراً لے لے گا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ وہ سب سے پہلے فار ایگزامپل کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھتے پڑھتے فار ایگزامپل کسی ایسی جگہ چلے گئے جہاں ویرانہ ہی ویرانہ تھا، کوئی دوسرا شخص ہی نہیں تھا بتاتا قبلہ کہاں ہے، تو کسی نے تحریک کر کے سوچ کر کے تو نماز کی نیت باندھ لی دوسری طرف، جو وہاں کا حیثیت نہیں، اس نے دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے تو قبلہ تو دوسری طرف ہے، وہ آ کے اس کو بتاتا ہے، کہتا ہے کہ جناب قبلہ اس طرف نہیں ہے دوسری طرف ہے، تو وہ ایک سبحان اللہ کی مقدار تحریک کرے گا، سوچے گا، سوچنے کے بعد وہ اس کے بتائے ہوئے قبلہ کی طرف منہ کرے گا، پھر فور کرے گا، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ لقمہ دینے والا نماز سے باہر ہے، تو جو نماز سے باہر ہوتا ہے اس کا لقمہ لینا نمازی کے لیے حرام اور منع ہے، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر وہ ایک سبحان اللہ کی مقدار تحریک کرتا ہے، سوچتا ہے، پھر وہ اس کی بات کے اوپر عمل کرتا ہے، پھر نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ایسے یہاں ہے کہ جب کوئی بندہ ذبح کر رہا ہے تو ذبح کرنے والا تکبیر نہ پڑھے تو دیکھنے والا 5 سے 10 فٹ دور کھڑا ہے، وہ کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن ذبح کرنے والے نے تکبیر نہیں پڑھی تو ایسا بکرا حرام ہے، نجائز ہے، اس کے اوپر تکبیر نہیں پڑھی گئی۔ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب ہمارا اگلا سوال ہے، جان بوجھ کر تکبیرات نہ پڑھنا کیسا ہے؟ یعنی یہ غالباً کل یا پرسوں بھی اس پہ ایک سوال آیا تھا کہ ایک بندہ بکرا ذبح کرتا ہے یا ویڑا ذبح کرتا ہے، لوگ کھا لیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں میں نے تو تکبیر پڑھی نہیں جان بوجھ کے، تو پھر اسے توان لیا جائے گا، یعنی وہ جانور حرام ہو گیا، اس کے پیسے وہ دے گا جس نے تکبیر نہیں پڑھی۔ صاحب بارِ شریعت نے یہاں تک مسئلہ جو ہے وہ لکھا ہے، اس لیے اگر کسی نے تکبیر نہیں پڑھی جان بوجھ کر تو وہ جو ذبیحہ ہے، وہ جو قربانی کا جانور حرام ہے، نجائز ہے، وہ قربانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک، ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب ہمارا آپ سے اگلا سوال یہ کہ عورت قربانی کر سکتی ہے؟ یعنی اس کے دو معنی نکل رہے ہیں، جی یعنی عورت قربانی کر سکتی ہے، اس سے مراد یہ کہ قربانی کا جانور دے سکتی ہے کہ نہیں۔ جی تو قربانی کا جانور اگر وہ صاحب نصاب ہے، 52 تولے چاندی یا اس کی قیمت یعنی 1,60,000 روپے اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہے، وہ قربانی دے گی۔ ایک تو یہ چیز۔ دوسرا، اگر یہ آپ کے سوال کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ذبح کر سکتی ہے خود جانور کو، تو عورت جو ہے وہ ذبح کر سکتی ہے، اس کے اندر کوئی نہیں ہے، وہ تخصیص ہے کوئی نہیں کہ عورت ذبح کرے جانور کو، قربانی کے جانور کو، یہ مرد کرے، تو کوئی اس کے اندر قباحت نہیں ہے کہ اگر وہ عورت بھی ذبح کر لے، لیکن چونکہ عورتوں کا معمول نہیں ہوتا جانور کو ذبح کرنا، تو پھر خطرہ ہے کہ جانور جو ہے وہ اچھل کود کر کے اس کو زخمی نہ کر دے۔ اگر ٹرین عورت ہے تو وہ بکرا ذبح ویڑا ذبح کر سکتی ہے، عورت کا ذبح کرنا بھی جائز ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر ان ٹرین ہے تو پھر بچنا بہتر ہے، عورت ذبح نہ کرے، جواز کے لحاظ سے شرعی طور پہ جائز۔ تو علامہ صاحب اگر اس کے ریلیٹڈ ایک سوال ہے، بچے کا قربانی کرنا کیسا؟ اگر کوئی بچہ قربانی کرنا کی خواہش کرے یا وہ چاہتا ہو کہ میں بکرے کو قربان کرنا چاہتا ہوں، نہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو بات اس میں بھی وہی دیکھی جائے گی کہ اگر تو وہ سمجھدار ہے، اگر تو فالو کر لیتا ہے، چھری صحیح پکڑ لیتا ہے، زور صحیح لگا لیتا ہے، تو پھر تو وہ ذبح کر دے گا، یا پہلے ٹرین ہے تو ٹھیک ہے کر سکتا ہے۔ یعنی کہ لیکن اگر وہ ٹرین نہیں ہے، جیسے عورت کے بارے میں مسئلہ ہے، اگر وہ ٹرین نہیں ہے، ڈر کے بھاگ جائے گا یا جانور کو جو ہے وہ کیسے نہیں کر سکے گا، تو پھر اس سے نہ کروانا بہتر ہے۔ لیکن شرط طور پہ اگر بچہ سمجھدار ہے تو جائز ہے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں، یعنی کہ یہی ہو گیا کہ بالغ بچہ کر لے، کیونکہ وہ بہتر یہ ہے، ہاں جی بہتر یہ ہے کہ بالغ اور سمجھدار انسان جو ہے وہ ذبح کرے، نابالغ جو ہے وہ ان ٹرین بچہ وہ نہ کرے۔ اگر ٹرین ہے اور قروب بلوغت ہے تو اس کی جائز کی صورت بن سکتی ہے، اگر کوئی دوسرا ذبح کرنے والا نہیں۔ اچھا علامہ صاحب، بلی ایک حلال جانور ہے؟ بلی جو ہے یہ حرام ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلی کو کھانا حرام ہے، جائز نہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے،
اور اس کے بعض سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ بلی کا جوٹا جو پانی ہے یا کھانا ہے وہ کیسا ہے؟ تو فقہاء نے اس کے اوپر یہ بات، صاحب نور العزاء نے، صاحب قدوری نے، صاحب ہدایہ نے جو چیزیں لکھی ہیں ان میں یہ ایک لکھا ہے کہ اگر بلی ہے آوارہ محلوں میں پھرنے والی تو پھر تو وہ چوہے کھا کے اگر آئی ہوگی تو اس کے منہ کو خون لگا ہو تو ایسے منہ سے وہ اگر پانی پیے تو پانی جو ہے ناپاک ہو جائے گا، اور اس کا جھوٹا جو کھانا پانی ہوگا وہ بھی مکروہ تحریمی ہوگا۔ لیکن جس طرح آج کل سکھائی ہوئی بلیاں، سدائی ہوئی بلیاں گھروں میں رکھی گئی ہیں تو یہ پاک چیزیں ہی کھاتی ہیں، تو لہٰذا ان کے جھوٹے میں کراہت کم ہوگی بنسبت ان کے کہ جو چوہا کھانے والی یا حرام چیز کھا کر آ کر دودھ پینے والی ہے یا پانی کی جھوٹا کرنے والی ہے۔ علامہ صاحب کافی لوگوں نے بلیاں پالی ہوتی ہیں، تو بلی پالنا اسلام نے جائز قرار دیا ہے؟ بلی پالنا رکھنا جائز ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہریرہ بلی کو کہتے ہیں، ابو ہریرہ بلیوں والا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبد الرحمن ہے، لیکن یہ کثرت سے ہر وقت بلی کو ساتھ رکھتے تھے تو حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ کنیت ہی عطا فرمائی کہ ابو ہریرہ، اصل نام عبد الرحمن ہے نا، اللہ کے محبوب نے کنیت رکھ دی ابو ہریرہ یعنی بلیوں والا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بلیاں رکھنا صحابہ اکرام کا طریق تھا، سنت ہے ان کی، تو لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے ان سے کھانے پینے والی چیزیں محفوظ رہیں۔ تو پھر یعنی کچھ شرائط و قیود کے ساتھ بلی رکھنا جائز ہے۔ علامہ صاحب کچھ لوگوں نے بلیاں جو پالی ہوتی ہیں وہ اکثر اپنے ساتھ بسترے پہ سلا لیتے ہیں ان کو، تو جو لوگ بسترے پہ سلاتے ہیں کیا بسترے پہ ان کو سلانا ٹھیک ہے؟ بستر پر سلانا جائز ہے، کوئی بات نہیں ہے اگر آوارہ بلی نہیں ہے، پاس رہنے والی مانوس بلی ہے۔ تو یہاں ویسے ایک میرے ذہن میں بات آئی کہ ہم سارے کہتے ہیں کہ جی یورپ والے جو ہے نا وہ بڑا اصول پسند ہیں، تو علماء یہاں فرماتے ہیں کیسے اصول پسند ہیں، بلیوں کو کتوں کو بیڈ کے اوپر لے آئے ہیں اور جو والدین بڑے پیارے تھے، عزیز تھے، ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروانا شروع کر دیا ہے، یعنی جن کو دیکھنے سے جنت اور حج کا ثواب ملتا ہے، جن والدین کو دیکھنے سے ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیا اور بلیوں کو چپے مارنے شروع کر دیے۔ لہٰذا یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، والدین سے بھی ویسے ہی پیار، بلکہ والدین سے تو ٹوٹ ٹوٹ کر محبت ہونی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا حج کا ثواب، 100 دفعہ دیکھو 100 حج کا ثواب۔ ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب ہمارا آپ سے اگلا سوال ہے، جائیداد سے کون کون سے لوگ محروم ہیں؟ جائیداد کن لوگوں کو نہیں ملے گی، وراثت کن لوگوں کو نہیں ملے گی؟ تو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ مانع ارث یعنی جو وراثت سے محروم ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 قاتل، یعنی جس بیٹے نے باپ کو قتل کیا تو اس کو اپنے باپ کی وراثت میں سے، ترکے میں سے، جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ اس نے باپ کو قتل کیا، یعنی قاتل کو وراثت نہیں ملے گی، نمبر 1۔ نمبر 2 غلام جو ہے اس کو بھی وراثت نہیں ملے گی، نوکر جو ہے وہ مالک کی جائیداد کا حقدار نہیں ہے۔ 2 یعنی 1 قاتل، دوسرا نوکر غلام، تیسرا کہ جس کا مذہب چینج ہو، یعنی باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے تو کافر بیٹا مسلمان باپ کی وراثت اور جائیداد کا حقدار نہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ قاتل، نوکر، جس کا مذہب مختلف ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 جس کا وطن مختلف ہو۔ فار ایگزامپل یہاں سے ایک بندہ امریکہ میں گیا ہے، وہ ساری زندگی رابطہ بھی نہیں کرتا، ملتا بھی نہیں، آنا جانا بھی بند کر دیا ہے اور فیوچر پلاننگ بھی وہی ہے کہ وہیں رہے گا، تو ایسا بندہ جس کا شہر اور ہے تو وہ بھی وراثت سے، یعنی وہ کہتا ہے مجھے بیچ کے وہاں دے دیں، یہاں میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسے بندے کو بھی وراثت 4 بندوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جائے گا۔ غلام تو وہی نوکر، غلام اور کافر اور جو بیرون ملک ہو، اور قاتل، یہ 4 بندے جو ہیں وہ
مورث کی یعنی وارث کی وراثت سے محروم رہیں گے۔ یہاں ایک میں محمد علی بھائی آپ کی توسط سے یہاں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ اپنے بیٹوں کو ان کی بیویوں کی زبان درازی کی وجہ سے یا چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے کہتے ہیں جی میں نے آگ کر دی ہے، فارغتی دے دی ہے، بیٹے کو فارغ کر دیا جائیداد سے۔ تو کوئی بھی بندہ بغیر کسی ریزن اور وجہ کے اپنے بیٹے کو جائیداد سے فارغ نہیں کر سکتا، وہ آگ نامہ نہیں دے سکتا، اس سے بچنا چاہیے، نجائز حرام۔ علامہ صاحب کہ جو 4 لوگ ہیں اگر ان کو باپ دینا چاہے، وہ جو حقدار ہے وہ جائیداد کا جائیداد دینی چاہیے، تو اس بارے میں کیا ہوگا؟ حقدار ہے ہی نہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حقدار ہو، نہیں اگر جس کی جائیداد ہے وہ دینا چاہیے ایسا ایز اے تحفہ تھا تو وہ دے وہ سکتا کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس نے قتل کیا آپ اس کو تحفے دیں، نہیں جو یعنی نیچرلی جی نیچرلی ایسی بات ہے کہ بندہ ان چاروں کو ہی جائیداد دیتا نہیں ہے۔ تو شریعت جو ہے عین فطرت ہے، یعنی انسانی فطرت کے مطابق شریعت کے اصول اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول کریم نے وجہ کی ہے کہ انسان اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے کہ واقعی شریعت نے سر سے لے کے پاؤں تک جو ہماری رہنمائی کی ہے جائیداد کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، تو غلط نہیں کیا، ہر لحاظ سے اپریشیٹ کیا اسلام نے انسان کی فطرت۔ ہمارے ایک ویورز نے کویشچن کیا تھا، کٹے کی قربانی کرنا کیا ہے؟ کٹے کی قربانی کرنا جائز ہے، وہ اس لیے جائز ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ بھینس کو اور کٹے کو گائے کے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ جو بینیفٹس ہم گائے سے لیتے ہیں وہی بینیفٹس بھینس سے بھی لیتے ہیں، اس کا گوشت کھاتے گائے کا، بھینس کا بھی کھاتے ہیں، اس سے دودھ لیتے ہیں، اس کا بھی دودھ لیتے ہیں، تو لہٰذا اس بھینس اصل میں جنگلی جانور ہے، بھینس کو بھی امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے گائے کے اوپر قیاس کرتے ہوئے اس کی حلت کا فتویٰ دیا ہے اور قربانی کو جائز رکھا ہے۔ کٹے کی اور بھینس کی قربانی ہمارے نزدیک جائز ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ سارا سال جس کا دودھ پئیں، گوشت کھائیں اور قربانی کے دن پھر اس کی قربانی بھی کر سکیں۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پہ پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی ناظر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔